बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा और आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, हुकूमत के लिए हर गुजरते दिन के साथ 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और उस जुडिशल कमीशन के इजलास में सबसे पहले तो आईनी बेंच के सरबराह का इंतखाब होना है। अब हुकूमत जो है वो कहती है कि अगर आईनी बेंच का, क्योंकि उसने मेंबर बना दिया है आईनी बेंच के सरबराह को जुडिशल कमीशन का, और अगर मेंबर कोई एक गैर हाजिर हो जाएगा तो 12 रुकनी जो कमीशन होगा वो बैठकर फैसला करेगा। ये हुकूमत का मौकफ है, आजम नजीर तारड़ साहब का मौकफ है। लेकिन इसके बरक्स एक दूसरा नुक्ता जो पेश किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि क्योंकि जुडिशल कमीशन नया तश्कील पा गया है तो पहला जुडिशल कमीशन बिल्कुल फारिग है। तो हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम रात के अंधेरे में पास करवाई और जो रात के अंधेरे में जिसका मुसवदा तैयार किया गया उसके अंदर कई आईनी नुकात को जो है ना वो इग्नोर किया गया है, यानी कि जल्दबाजी के अंदर उनसे नहीं संभाला गया काम और अब उनको भी मुश्किलात का सामना है। खैर, जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, चाहे वो आईनी है गैर आईनी है वो तो एक अलग फिर बात की बात है। अब उस जुडिशल कमीशन अरकान की पहले तादाद 9 थी और अब 13 कर दी गई 26वीं आईनी तरमीम के बाद। अब एक अगर वो भी निकाल दें, जुडिशल कमीशन का जो मेंबर होगा एक आईनी बेंच का सरबराह, वो भी निकाल दें तो पीछे रह गए 12। अब 12 में से जो 5 अरकान पार्लिमान से होने थे उनमें से 4 के नाम फाइनल हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से 2 थे, तो एक बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम मुंतखब किया गया और एक जो है वो इनका इरफान सदीकी साहब हैं, नून लीग के सेनेटर, इनका नाम ये अब जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे हुकूमत की तरफ से। अपोजिशन की तरफ से पीटीआई ने 2 नाम दिए, एक उमर अयूब का नाम दिया कौमी असम्बली से और एक शिबली फराज जो सेनेट से हैं अपोजिशन लीडर। दोनों अपोजिशन लीडर के नाम जुडिशल कमीशन के लिए इन्होंने फाइनल कर दिए। और एक मजे की बात यह है कि चारों के चारों सियासतदान हैं, ये कोई माहिर कानून नहीं है, जबकि जुडिशल कमीशन के अंदर समझा जा रहा था कि हो सकता है कि कोई माहिर कानून जो हैं उनके नाम शामिल किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 12वां जो नाम है, यानी कि जुडिशल कमीशन के एक मेंबर जो है वो होंगे नॉन मुस्लिम होगा या फिर एक कोई खातून होगी जो टेक्नोक्रेट हो और वो इलेक्शन लड़ने की अहलियत रखती हो सेनेट में से। अब उसका इंतखाब चेयरमैन सेनेट करेंगे। अब देखना यहाँ एक इम्तिहान तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ये है कि आया वो अब कोई न्यूट्रल पर्सन को चूज करेंगे या फिर अपना कोई ऐसा नंबर गेम को देखते हुए जुडिशल कमीशन के अंदर तो ऐसा नाम मुंतखब करेंगे कि उसके वोट जो है वो हुकूमत की तरफ जाए, हुकूमत के पलड़े में जाए। अब ये गेम मजेदार होने जा रही है। गुमसान की जो जंग है ना वो इनका अब रन पड़ जाना है उसका। मसला ये हो गया है कि 12 अरकान भी अगर होते हैं शामिल हुकूमत के मौकफ के मुताबिक, और जो 12वां रुकन जो नॉन मुस्लिम या टेक्नोक्रेट जो है वो वुमेन, उसकी सीट जो मुंतखब करना है, अगर वो भी मेंबर हुकूमती होता है तो फिर भी उसका क्या तरीकाकार होगा कि 6 जो है ना अब हुकूमत के वोट हो जाएंगे। जो मुतलका अभी फैसले हुए हैं चीफ जस्टिस यही अफरीदी के, ये अभी कुछ दिनों के अंदर जो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को सपोर्ट किया और जो उन्होंने अभी जो इजलास हो रहे हैं, तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन ये चीफ जस्टिस यही अफरीदी को सपोर्ट कर सकते हैं जुडिशल कमीशन के अंदर। वो कैसे, उसकी वजह क्या? क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन को नजर आ रहा है कि मैं मिसकंडक्ट तो कर बैठा हूं। काजी फाइजिसा के कहने के मुताबिक 12 जुलाई के फैसले के बाद 14 जुलाई को जो इख्तलाफी नोट लिखा और उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप अमल ना करें, इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर कहा गया। और फिर जब डिटेल जजमेंट आई अक्सरियती जजेस की तो उसके अंदर इन 2 जजेस के नाम लिखे गए, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का, कि इन्होंने इस तरीके से इनको जेब नहीं देता था, इन्होंने एक मिसकंडक्ट किया। अब उस बुनियाद पर इनका जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर हो जाएगा और जब दायर होगा उसके सरबराह तो चीफ जस्टिस यही अफरीदी होंगे। अब ये परेशानी को देखते हुए कुछ अपना जो है वो एतमाद हासिल करने के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन, क्योंकि इसके अंदर बेंच जो कमीशन होगा उसमें चीफ जस्टिस हैं और फिर 3 सीनियर 3 जजेस हैं और 3 ये यानी कि टोटल 4 ये हो गए और फिर उसके बाद एक लॉ मिनिस्टर हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है और एक अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये हुकूमत के वोट, और 2 हुकूमत के वोट हैं जो पार्लियामान से गए हैं, 3 और 2 5, और छठा जो टेक्नोक्रेट या नॉन मुस्लिम होगा मेंबर।
اب وہ اگر نیوٹرل ہوتا ہے تب بھی، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر چھٹا ووٹ بھی حکومت کی طرف جائے گا، یہ 6 ووٹ ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف سے 2 پی ٹی آئی کے پارلیمان کے اندر سے ممبر، وہ ان کا ووٹ ہوگا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ، 2 وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی، 3 جسٹس منصور علی شاہ، 4 جسٹس منیب اختر، 5۔ اب امین الدین کا ووٹ جو ہے نا وہ اہمیت اختیار کر جائے گا، اور یہاں پر جسٹس امین الدین اپنا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اور کچھ سمجھنے کے لیے کہ مجھے کسی طریقے سے سپورٹ کیا جائے اور جوڈیشل جو کونسل کی کاروائی میرے خلاف ہونی ہے، کیونکہ وہ سیدھی سیدھی کاروائی ہے، اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، انہوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا کہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر لکھ کر دیا ہوا ہے۔ تو اب وہ کچھ سافٹ کارنر میں جگہ بنانے کے لیے دوسرے ججز کے، تو جسٹس امین الدین ان کی طرف جا سکتے ہیں، تو پھر یہاں 6-6 کا ووٹ ہو جائے گا، تو آئینی بینچ کا جو سربراہ بنانا ہے وہاں ایک نئی مشکل جو ہے ان کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں 8 نومبر کو کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بدنما داغ چھوڑ گئے ہیں، ان کے فیصلوں کو ردی کے ٹوکری میں پھینکنا شروع کر دیا ایک ایک کر کے۔ آتے ساتھ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی اور جسٹس امین الدین کو آؤٹ کیا اور جسٹس منیب اختر کو شامل کیا، فل کورٹ کا اجلاس بلایا، پھر فل کورٹ اجلاس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کے مینجمنٹ سسٹم کو 1 مہینے کے لیے نافذ العمل کر دیا، اور پھر 2 دسمبر کو کال کر دی کہ دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اس کا فل کورٹ کا اجلاس ہوگا۔ رات کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کو دوبارہ چیئرمین بنا دیا گیا اے ڈی آر کا، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے یہ، اور یہ 2023 کے آخر میں بنائی گئی تھی۔ اس کے اندر 20 جو ہیں وہ ارکان اس کے ممبر ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ آئیڈیا تھا کہ تنازعات کس طریقے سے حل کیے جائیں، اس کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں جو عالمی عدالتیں ہیں ان میں جانے کی بجائے ہم یہاں ایک پاکستان کے اندر ماحول بنائیں انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے، اور اس طریقے سے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ہم اسے حل کریں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ اس کی سربراہی کر رہے تھے اور 20 ارکان اس میں شامل تھے۔ تو جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غصہ نکالنا تھا، تو انہوں نے 22 جولائی کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے جسٹس منصور علی شاہ کو اے ڈی آر کے چیئرمین شپ سے ہٹا دیا، اور اس کی جگہ جسٹس یحییٰ افریدی اس وقت کے ان کو چیئرمین منتخب کیا۔ اب اور اس میں جسٹس عائشہ ملک کو بھی شامل کیا اور جسٹس شاہد وحید کو بھی شامل کیا۔ اب دوسرے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں یہ بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے میں شامل تھیں، تو پھر ان کو کیوں شامل کیا قاضی فائز عیسیٰ نے؟ بھئی اصل مسئلہ تو قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس منصور علی شاہ سے تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، وہ آئین کے مطابق چل رہے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یار اس بندے نے ہی کیونکہ مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ 8 رکنی جو اکثریتی ججز ہیں ان کا یہ سربراہ ہے، اور آگے پھر چیف جسٹس بننے جا رہا ہے، تو ان کے لیے میں رکاوٹیں کھڑی کر دوں، تو انہوں نے اس لیے ان کو ہٹا دیا جسٹس منصور علی شاہ کو۔ پھر 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ان سے ان کا جو ڈرائیور تھا اس کو جو ڈیپوٹیشن پر لاہور سے سپریم کورٹ گیا ہوا تھا اسلام آباد میں، اس کو واپس بھیج دیا۔ اسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کے ریسرچر تھے، ان کو بھی وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ لاہور سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ان کو بھی واپس بھیج دیا۔ پھر ناظرین آپ کو یاد ہوگا ایک کمپیوٹر چوری ہوا تھا اور خبریں آئی تھیں کہ جی کمپیوٹر چوری ہو گیا سپریم کورٹ سے، وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ سی سی ٹی وی میں جب دیکھا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ کے جو سیکرٹری تھے ڈاکٹر مشتاق، جو یونیورسٹی والے جن کا معاملہ چل رہا ہے، اور پھر ان کی خاطر پتہ نہیں انہوں نے خواتین کے لیے کیا کیا نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو قاضی فائز وہ جسٹس جو اس کے قاضی فائز عیسیٰ کے سیکرٹری تھے ڈاکٹر مشتاق، تو ان کی گاڑی کے اندر جو کمپیوٹر تھا وہ رکھتے ہوئے نظر آ گیا۔ پھر ایف آئی آر بھی بعد میں ہوئی، لیکن وہ ایف آئی آر کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے، وہ ایف آئی آر دب گئی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس طریقے سے ان سے بدلے لیے کہ ریسرچر کو بھی ہٹا دیا، ڈرائیور کو بھی ہٹا دیا، جو ان کے کام کرنے والا کمپیوٹر تھا۔ یہ چھوٹی سوچ تھی نا، گھٹیا سوچ تھی قاضی فائز عیسیٰ کی، تو انہوں نے وہ تمام چیزیں اس طریقے سے حرکتیں کی۔ اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے 22 جولائی کے فیصلے کو ریورس کرتے ہوئے، یعنی کہ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کی دوبارہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا، یعنی کہ چیئرمین شپ واپس دے دی، اور 2 ججز جو ہیں شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک، ان کو اس کمیٹی کے اندر شامل رکھا ہوا۔ تو یہ یہاں سے اب حکومت کے لیے ایک نئی پریشانی بن گئی کہ یار قاضی فائز عیسیٰ کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ ریورس ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ کو جڑی ہوئی خبر دوں کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں درخواست گئی ہوئی ہے
توہین عدالت کی کہ توہین عدالت کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ مخصوص نشستیں نہیں دے رہے، اکثریتی ججز نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور حکومت بھی اب پریشان ہوئی بھی ہے کیونکہ حکومت تو یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ یہ درخواستیں اب سنی جائیں گی، آئینی بینچ سنے گا۔ ناظرین تو یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے نا، یہ آئینی بینچ میں نہیں جائے گی۔ وہ کیسے؟ مخصوص نشستوں کا جب فیصلہ ہوا، مخصوص نشستوں کا جو کیس گیا، وہ اس بنیاد پر گیا تھا کہ 184(3) ہے، آئینی نقطہ ہے اور فل کورٹ اس کا فیصلہ کریں۔ فل کورٹ کے اندر فیصلہ آ گیا، وہ تو تھا آئینی نقطہ، اس میں درخواستیں سنی گئیں اور پھر فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ریویو پٹیشن گئی ہوئی ہے، اور ریویو پٹیشن آئین کے اندر یہ ہے کہ ریویو پٹیشن وہی سنتا ہے، مطلب نظر ثانی کرنی ہے کہ ایک دفعہ آپ اس فیصلے کو چیک کر لیں کہ غلطی تو نہیں رہے گی، وہ وہی بینچ سنتا ہے جس نے اس کا فیصلہ کیا ہو۔ اب اس میں کوئی آئینی نقطہ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیکھنا، اس پہ کچھ دلائل نہیں سننے، جسٹ ریویو کرنا ہے، اور انہی ججز نے کرنا ہے جو بینچ پہلے بیٹھا تھا۔ تو اب فل کورٹ جو سن چکا ہے 13 رکنی کا ججز، وہی بیٹھیں گے، صرف ایک قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے تو ان کی جگہ کوئی اور جج شامل ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ 12 ججز ہو جائیں، ایک جج کم ہو جائے قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ۔ تو اب ریویو جب وہ سنیں گے تو وہ آئینی نقطہ نہیں ہے، وہ بھی آئینی بینچ کو نہیں جائے گا اگر آئینی بینچ بنتا ہے۔ تو اب حکومت کے لیے پریشانی یہ بن گئی کہ ریویو پٹیشن بھی اسی بینچ نے سننی ہے جو آلریڈی بنا ہوا ہے، اس میں کوئی آئینی نقطہ نہیں اور کوئی آئینی بینچ کو ٹرانسفر نہیں ہوگا کیس، کیونکہ آئینی بینچ کو ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا جب فل کورٹ بیٹھا ہے، تو اس کے اندر آئینی بینچ کیا ہوگا۔ تو اب دوسری پریشانی یہ بن گئی کہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ بھی آئینی نقطہ نہیں ہے، اس میں تو جسٹ سوال یہ کیا گیا کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو اب یہ فیصلے دیکھتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے فل کورٹ کا اجلاس، جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا، ان کے جو رولز بنائے گئے ہیں یا ان کے جو کام ہیں ان کو سراہا جا رہا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن راجہ صاحب جو ہے نا اب سوچ میں پڑ گئے کہ یار یہ نہ ہو کہ ہمیں الٹا لٹکا دیا جائے، ہمارے خلاف جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی ہو جائے یا توہین عدالت کی کارروائی ہمارے خلاف ہو جائے۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے آج اجلاس ہونے جا رہا ہے اور قوی امید ہے کہ انہوں نے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر دینا ہے، اور اس طریقے سے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ریویو پٹیشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں دی ہوئی ہے وہ بھی واپس لے لی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور مخصوص نشستیں اس طریقے سے اگر مل گئیں تو پھر اس کے بعد ایک درخواست تحریک انصاف کو پھر دائر کر دینی چاہیے سپریم کورٹ میں کہ جی درخواستیں تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پہلے بھی گئی ہوئی ہیں، اور اس کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے آج یا کل میں ہو جائے کہ کون سا بینچ سنے گا۔ تو اگر سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تو تحریک انصاف کو چاہیے کہ ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جائے اور اس میں نقطہ یہ اٹھایا جائے کہ جی مخصوص نشستیں ہماری مل گئی ہیں، ان لوگوں نے تو آئینی ترمیم کے اندر ووٹ بھی نہیں دیے، اور پھر کے پی الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے، تو 11 افراد وہ بھی شامل ہوتے ہیں ممبر، تو پھر ایک نقطہ وہ بھی شامل ہو جائے گا کہ سینٹ کے اندر بھی تعداد مکمل نہیں تھی اور ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، تو آئینی ترمیم جو ہے وہ ریورس کی جائیں اور اس کو دیکھا جائے۔ تو گیم بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، تو آگے کہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا، اور حکومت جو ہے نا وہ بیچاری کان پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ اب کریں کیا۔ ہم نے اپنا ہی چیف جسٹس، یعنی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہماری باتوں پر عمل کرے گا، لیکن وہ تو آئین پر عمل کرنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔